अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन मैंने आज का जो सिलसिला शुरू करना है वो तकरीबन 5 से 6 खुशखबरियाँ हैं जो पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी अपनी दूसरी खबरों की तरफ। तो जो इस वक्त की शुरू की 5 से 6 खुशखबरियाँ हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा कि सबसे पहले तो हुकूमत ने बिजली के नरखों में रियायत का ऐलान किया है। साथ ही हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो सार्फिन माहाना 200 यूनिट तक या इससे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनकी बिजली की कीमतों में इजाफा भी नहीं किया जाएगा और रिलीफ से तकरीबन 2 करोड़ सार्फिन को फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी खुशखबरी ज़राअत के अंदर आसानियां कर दी गई हैं। वफाकी बजट में ज़राअत के शोबे को फ़रोग देने के लिए शमसी तवानाई के आलात पर टैक्स की छूट दी गई है ताकि सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज की मकामी पैदावार जो है उसमें इजाफा हो सके और इस इकदाम से किसानों को बिजली की कमी के मसले से बचने में मदद मिलेगी। तीसरी खुशखबरी ये है कि तामीराती शोबे के लिए नए टैक्स की छूट दे दी गई है। नए घरों की तामीर और प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमती स्कीम्स में टैक्स की छूट को शामिल किया गया है, जिससे तामीराती सनतों को तकवीत मिलेगी और लोगों के लिए रिहाइश के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे या उसको कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 4 पे जो खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि सेहत की सहूलियात में बेहतरी के लिए हुकूमत ने तिब्बी और सेहत के शोबे में मुख्तलिफ सहूलियात फ़राहम करने के लिए फ़ंड्स को मुख्तस किया है ताकि आवाम को बेहतर सेहत जो है उसकी सहूलियात मैसर आ सकें। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो लोग जो ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में पिछले टेन्योर में और अब के टेन्योर में क्या फ़र्क आया है। ग़िज़ाई अजनास पर सब्सिडी के हवाले से आपको बता दूं, अशियाए खुदोनोश पर कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है ताकि महंगाई में जो है वो इजाफा होने के बावजूद आम लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतें काबू में रहें। ये तो हो गई जी 5 खुशखबरियाँ। अब मैंने आपके लिए छठी खुशखबरी शेयर करनी है। छठी खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग़िज़र का आपको पता है वो है जी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुंज़ा के पास ये इलाका है ग़िज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया है। आपको पता है कि वहाँ पर जो अक्सर झीलें होती हैं या अक्सर जो वहाँ पे दरिया होते हैं उनके बंद टूट जाते हैं, उसके बाद वो जो आबादियाँ हैं वो सैलाब का शिकार होती हैं। ख़ास तौर पे जीबी के अंदर तो हर साल जो है वो सैलाब आता है। तो उस हवाले से शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में 2022 के सैलाब मुतासरीन जो थे, जो अपने घरों से बेचारे बेघर हो गए थे, उनसे मुतासरा गांव में मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज जिसका नाम उन्होंने बोबर रखा है उसका इफ्तिताह किया है। ग़िज़र के बोबर गांव में 2022 के सैलाब के जो तबाहकारियाँ हुई थी उसकी वजह से नए मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया गया है और मुतासरीन को नए तामीरशुदा घरों और मलकियती कागजात देने की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अगस्त 2022 में यहाँ आए थे, जहाँ हर तरफ सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर थे। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तबाहकुन सैलाब और बारिशों की वजह से पूरे गाँव जो है वो ज़मीन बोस हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह कि हुकूमत ने उनको नया घर दिया है और इस तरह के मॉडल विलेजेस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए। ये एक बड़ी खुशखबरी है। और अब बात कर लेते हैं 7वीं खुशखबरी की, जो अब आपको बताने जा रही हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई का प्लांट लगाया जाएगा। ये कहा है जी शहबाज शरीफ ने और उन्होंने कहा है कि 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का प्लांट जो है वो ये लगेगा और ये मंसूबा 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी उन्होंने रखा और इस मौके पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे बहन भाई हैं जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। अताबाद झील के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि हादसाती तौर पे वो एक झील जो है वजूद में आई थी। असल में वहाँ पर एक गांव था जिसके ऊपर पानी आ गया था, अभी भी लोगों की ज़मीनें उसके नीचे दबी हुई हैं। तो अताबाद झील से पन बिजली मंसूबे का संगे बुनियाद उन्होंने रखा है बेसिकली, और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबे का संगे बुनियाद भी उन्होंने रखा है और गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई ग्रिड की तामीर का भी उन्होंने संगे बुनियाद रखा है। तो ये भी एक 3 खुशखबरियां जो मैंने एक ही में आपको सारी बता दी हैं। अब चलते हैं जी अपनी खबर की तरफ। लेकिन अगली खबर पर जाने से पहले मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो बाकी गिरदोनवा के इलाके के लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे लिए और कोई खुशखबरी क्यों नहीं बताई। तो एक और खुशखबरी आपको बता देती हूँ, ये होगी आज की 7वीं या 8वीं खुशखबरी। फिर उसके बाद जो है वो बाकी खबरों पर जाऊंगी। 6 महीनों में 18 IPPs के साथ नए मुआहिदों का इम्कान है जी हुकूमत का। ये एक बहुत बड़ी बात है।
آئی پی پیز وہ ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں، یہ وہی آئی پی پیز ہیں چاہے بجلی آپ کے گھر میں آئے یا نہ آئے، آپ کو بجلی کے بلز آتے ہیں اور ان بجلی کے بلوں میں اچھا خاصا ٹیکس بھر کے حکومت ہمیں بھیج دیتی ہے۔ اب 18 آئی پی پیز، پہلے 3 تھے پھر 6 ہوئے، اب 18 آئی پی پیز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اس معاہدے کے لیے مان گئے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اس چیز سے سبکدوش ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، تاکہ جب لوگوں کو بجلی کے بل آئیں تو اس میں لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ حکومت نے بگاس پر مبنی پاور پلانٹس کے ساتھ ٹیرف میں کمی کے لیے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 1994 اور 2002 کی توانائی پالیسی کے تحت قائم کردہ 18 آزاد پاور پروڈیوسرز، یہ جو آئی پی پیز کا مطلب ہوتا ہے پاور پروڈیوسرز، آزاد پاور پروڈیوسرز کے ساتھ بجلی کی خریداری کے معاہدوں اور پی پی ایز کی جو نظر ثانی ہے اس میں 6 سے 8 ماہ کا انہوں نے کہا کہ وقت لگ سکتا ہے۔ گزشتہ ماہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر توانائی جو ہیں انہوں نے 5 آئی پی پیز کے ساتھ بجلی خریداری کے منصوبوں کو وقت سے پہلے ختم کر دیا تھا، اور جس سے سالانہ 70 ارب روپے کی بچت کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، اور اب جو تقریباً 60 ارب روپے کی مزید بچت ہوگی۔ محمد علی نے بتایا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جاری بات چیت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا حصہ ہے، اور اس سے صنعتی اور کمرشل سرگرمیوں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگلے سال اب جو گرمیاں آئیں گی، کیونکہ ابھی تو سردیاں آ گئی ہیں، اب جو آگے گرمیاں آئیں گی لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا۔ اس بار بھی پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو جن لوگوں نے 500 یونٹس استعمال کیے ہیں ان کو 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ کمی سبسڈی کا اعلان کیا تھا، جس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوا تھا۔ جہاں اتنی اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہاں پر ایک بری خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ بری خبر یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا جس پہ مجھے خود بڑا غصہ آیا، لیکن وہ بھی کیا کریں، حکومت کو چلانا، اکانومی کو چلانا، پاکستان جس طرح سے اللہ معاف کرے جس طرح سے اس کو انہوں نے دیوالیہ کر کے وکٹری سپیچ اپنی تیار کی ہوئی تھی عمران خان نے سری لنکا بنانے میں، تو ان کے لیے تو اس کو وکٹری سپیچ کہوں گی نا، کیونکہ ان کو ٹاسک ہی یہ ملا ہوا تھا۔ تو رواں سال محصولات میں اضافہ نہ ہوا تو تنخواہ دار طبقہ صنعتوں پر ٹیکس اور ٹیکس کے بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے جی بری خبر، یہ جو کہا ہے ہمارے وزیر خزانہ نے، اور یہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر اور صنعتوں پر جائے گا۔ بھائی بیچارے تنخواہ دار لوگ کیا کریں، وہ تو بیچارے اپنے گھروں کو نہیں چلا پا رہے جو ان کی حالتیں ہو رہی ہیں، اگر مزید ٹیکس بڑھے گا تو سوچیں کہ ان کے اوپر تو زمین تنگ کر دینے والی بات ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اشیائے خورد و نوش اور شرح سود میں کمی ملکی معیشت میں بہتری کی علامات ہیں، جبکہ پوری دنیا میں مرغی اور دالوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں منعقدہ دی فیوچر سمٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں انہوں نے بھی اس سے بات کی اور معاشی اصلاحات کے اوپر جو ہے بات کی۔ بہرحال میں نے آپ کو مین جو بات ہے وہ بتائی۔ محمد اورنگزیب جو ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ دالیں اور مرغی کیوں مہنگی ہوئی ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں اجناس اور ایندھن سستا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کی لاگت بھی کم ہوئی ہے، اس لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ساتھ مل کر قیمتوں میں استحکام پر کام کر رہے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر قیمتوں میں کمی ہوگی تو یہ خوش آئند بات ہے، لیکن اگر ٹیکس لگے گا تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا کنفیشن کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ رؤف حسن جو ہیں جب وہ پیش ہوئے تھے عدالت میں تو انہوں نے اس بات کا عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کنفیشن کیا تھا کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں تھے اور بھارتی سپانسرز ان کو باہر کے ملکوں میں بلاتے بھی رہے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں بار میں اپنے ولاگز میں اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ اب کی بار جو کنفیشن انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ٹرمپ کی جیت سے مشروط کیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو آ کے رہا کروائے گا، تو اس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب رؤف حسن نے ایک ہوش ربا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہمارے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلائی اور ان کی ٹرمپ سے 2 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن نے کہا کہ امریکہ میں ہمارے لوگوں کی ٹرمپ کے ساتھ جو ہے 2 یا 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، جہاں یہ ضمانت ملی تھی کہ ہم عمران خان سے متعلق معاملے کو ترجیح دیں گے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ہمیں اس چیز کی ایشورنس دی تھی۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے جاری خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہوئے رؤف حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، ہمیں اشور کرا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور امریکہ میں ان کو پذیرائی ملی۔
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ 2 یا 3 بار میٹنگز ہو چکی ہیں جہاں یہ ضمانت ملی تھی کہ ہم اس معاملے کو ترجیح دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہم نہیں جانتے, نہ ہی ان سے اب ہمارا براہ راست رابطہ ہے اور نہ ہی ہم ٹرمپ کی جیت سے کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. اور امریکہ میں کس نے میٹنگ کی ہوگی؟ یہی شہباز گل نے, یہی زلفی بخاری نے, اور کس نے کرنی تھی؟ لیکن اس کے اوپر خواجہ آصف کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہمیں کہیں گے. امریکی الیکشن پر جیو نیوز کا پروگرام تھا جی, وہاں پر جو ہیں یہ محترم, انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ, لبنان اور عراق میں جنگ بندی ضروری ہے. اچھا, اس کے اوپر تو انہوں نے کبھی بات نہیں کرنی کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ نسل کشی بند ہونی چاہیے اور نئی امریکی حکومت کو جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بانیہ پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہمیں کہیں گے. ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, وہاں پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک اور خبر دے دوں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کی حمایت پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹرمپ سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جا کر کیوں ملے ہیں سعودی پرنس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو, پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے, یا جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں دراصل وہ اس لیے جا کے مل رہے ہیں سعودی پرنس کے ساتھ کیونکہ ان کی آگے سے دوستی ہے ٹرمپ کے ساتھ, تاکہ وہ ان کو یہ کہہ سکیں ٹرمپ کو کہ بھئی ہمارے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو کچھ مت کہنا. مطلب کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں, جو بھی ان کے دماغ میں آتا ہے یہ بولتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ سابق آفیسر ہیں جی سلیم خان, سپریم کورٹ کے نئے رجسٹرار وہ تعینات ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ ملیحہ لودھی کا ایک اہم بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی پہلی ترجیح غزہ جنگ نہیں بلکہ یوکرین جنگ کا خاتمہ ہوگا. ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کیا کیا ہوئے جا رہی ہیں, اور گنڈا پور ایک ہی بات کے اوپر اٹکا ہوا ہے. جیسے وہ ایک روبوٹ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک بات پہ اٹکا دو اور ایک ہی پروگرام آن کر دو اور وہ ایک ہی پروگرام کے اوپر بات کرتا رہتا ہے. تو گنڈا پور نے کہا ہے جناب جی کہ عمران خان تاریخ کا اعلان کریں گے تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے. ہمیشہ سے وہ یہی بات کرتے آئے ہیں. انہوں نے جناب کہا ہے کہ اب کی بار جو ہے یہ عمران خان کی طرف سے آخری کال ہوگی اور سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. پشاور میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گورنر سے ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. وزیر کی حلف برداری کی تقریب میں غیر رسمی ملاقات ہوئی. 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے. عمران خان تاریخ کا اعلان کر دیں تو پورا ملک باہر نکلے گا اور یہ آخری کال ہوگی اور پھر خون خرابہ ہوگا, سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. اور ثوابی جلسے میں پی ٹی آئی پر ہونے والے ظلم سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قرارداد پیش کرنی ہے اور قرارداد میں بانیہ پی ٹی آئی کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے, یہ بھی ہم اس میں بتائیں گے. اور 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ وسطائیت جاری ہے, ہمیں پرامن تحریک نہیں چلانے دی جا رہی. یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم خون خرابہ کریں گے, دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پرامن تحریک نہیں چلانے دی جا رہی. سبحان اللہ. ان کا کہنا تھا کہ ثوابی جلسے میں مشترکہ طور پہ بحیثیت صوبہ قرارداد پاس کریں گے اور پھر بانیہ پی ٹی آئی کے لیے ہم پھر فائنل کال دیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا تیاری کرنی ہے. فائنل کال کے بعد جب تک ہمارا حق نہیں ملتا تب تک کوئی واپس نہ جائے. اس بار ہم نکلیں گے تو وہی بندہ آئے گا جو گھر بتا کر آئے گا, مطلب گھر بتا کے آئے گا کہ واپس زندہ نہیں آنا. انہوں نے بے نامی اثاثوں کی نشاندہی کرنے والے 40% رقم دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس اسکیم سے پٹواری زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ انہیں بے نامی زمینوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.